हुजूर ने ऐलान किया पैसे चाहिए, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कपड़े भी उतारे, हाँ, सर से पगड़ी भी उतारी, पैरों से जूते भी उतारे। तेनू लब दिया ना असी आप ही गवाचे, हर चीज उतारी, कपड़े में बांधी। हज़रत उमर कहते हैं मेरे हालात उन दिनों बड़े अच्छे थे, मैंने सोचा था मैं हज़रत अबू बकर से बढ़ जाऊंगा और मैं आधा माल लाया, लेकिन अबू बकर का तो अंदाज ही बड़ा अनोखा। उन्होंने ना टाट का लिबास पहन लिया और बटन कांटों के लगाए, चोगा पहन के हुजूर की बारगाह में आए, सारा माल रख दिया। इमाम सयूती कहते हैं हज़रत जिब्रील भी आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जिब्रील आए हैं, आज तेरे लिए आए। आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब हज़रत अबू बकर को सलाम कहता है। फरमाया रब फरमाता है कि आप अबू बकर से पूछ के बताएं कि अबू बकर अपने रब से राजी है कि नाराज है। तो सिद्दीक अकबर फिर खुल के रोए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से क्यों नाराज हूंगा। फिर 3 दफा कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से बड़ा ही राजी हूं, मैं अपने रब से, मैंने घर में तिनका नहीं रखा पर मैं अपने रब से बड़े ही राजी हूं। हुजूर मैंने कपड़े तक उतार के दे दिए पर मैं अपने रब से बड़ा ही राजी हूं। या रसूल अल्लाह आपने जो जो कहा मैंने कर दिया, मैंने बचा के कोई शय नहीं रखी, पर मैं अपने रब से इस हाल में भी राजी रहना। हजरत सिद्दीक अकबर सारा कुछ दे के रब फरमाता है पूछो ना राजी है कि नाराज है। अब ये पूछने में भी बड़ी हिकमत है कि अब जरा बोल के बताएं, लोगों को भी पता चल जाए कैफियत क्या है। या रसूलल्लाह मैं बड़ा ही राजी हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको सबसे पहले हुजूर के दामन पाक से वाबस्ता होने की सआदत नसीब हुई। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें इंतहाई मजबूत, ताकतवर और तवाना ईमान अता फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ा बिही, एक वो शख्सियत जो सच लेके तशरीफ लाई और दूसरी वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग परहेजगार हैं, यही लोग मुत्तकी हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ सच लेके लाने वाली शख्सियत नबी पाक अलैहिस्सलाम की है और तस्दीक करने वाली ज़ात जनाब अबू बकर सिद्दीक की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन उस सच की तस्दीक की जो हुजूर लेकर के तशरीफ लाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शऊर की आंखें खुल जाती हैं, वो ज़मीर की नहीं खोलते। शऊर तो अबू सुफियान का भी बड़ी जल्दी बेदार हो गया था, लेकिन बड़ी देर के बाद जाके उन्होंने कलमा पढ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी जल्दी पहचान गए चीज़ों को। अबू जहल, अबुल बुख्तरी, उतबा, उतैबा, शैबा, बल्कि अखनस बिन शुरैक से जब अबू जहल ने कोने में जाके पूछा और उसने अबू जहल से पूछा कि तुम्हारी राय क्या है, तो उन्होंने कहा राय तो यही है कि हुजूर जो फरमाते हैं हक और सच है। इसका मतलब है शऊर की आंखें तो खुल गई थी। जब तन्हाइयों में ये कहा करते थे कि करीम की हर बात सच है, तो शऊर तो बेदार हो गया था, लेकिन ज़मीर को दबाए रखा। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए, ज़मीर को दबाए रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल ये है कि जब उनके शऊर की आंखें खुली ना कि दीन हक और सच है, फिर उन्होंने किसी और तरफ नहीं देखा, फौरन अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा और नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। ये बड़ी इनफिरादियत है, इसको समझिएगा। बहुत सारे लोगों को शऊरी तौर पर समझ आ जाती है हक और सच क्या है, लेकिन वो बेचारे ज़मीर को दबाए रखते हैं, अपने आप के साथ जंग करते रहते हैं, हक को कबूल नहीं करते। हज़रत सिद्दीक अकबर की ज़िंदगी का ये पहला सबक, जब किसी को पता चल जाए हक फुला चीज़ है, तो फिर कुरान मजीद कहता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, हक को बातिल से न मिलाओ और जानबूझकर हक न छुपाओ। तुम इल्म रखते हो, जानबूझ के छुपा।
تو جب پتہ چل گیا حق کیا ہے، درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، پھر اسے قبول کیا جائے، پھر تردد نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین پر ہی چلنا چاہیے، یہی حق ہے، تو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ نور اور سیرت مقدسہ ہی صرف اور صرف نجات کی گارنٹی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب شعور بیدار ہو گیا ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پھر اپنے ضمیر کو جگاؤ اور فوراً دین کو قبول کرو۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو گروہ پرست ہے، حق پرست نہیں، اپنی جماعتوں کے بت پالتے ہیں، تنظیموں کے بت پالتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کا بت پالتے ہیں، اپنے علاقے کا بت پالتے ہیں، لسانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم رہتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے۔ میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے، لیکن چونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا۔ یہ جرأت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے۔ یہ جرأت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی، اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر، جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے، یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا، کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے، فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ حق کو فوراً قبول کرنا اور فوراً حق کی تصدیق کرنا اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا۔ ڈیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنے، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنے، کمزور ارادوں والے نہ بنے، حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں۔ دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود، جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا،
خالص دینی کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے، لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے۔ آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چاہے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا ہے، ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دینی کام دنیا بن جائے۔ دین میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اس سے رکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا۔ یہ متقی ہونے کی علامت۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے، صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو، ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی نہیں ہوتی، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی، سارا پتہ ہوتا۔ کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے نا۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی،
اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے. حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے. سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا, سراپا خیر تھا. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں, ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے. جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں. لمحات بکھرتے جا رہے ہیں, وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے, زندگی سمٹ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے, بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں, کسی میں ایک بھی پائے جائے تو جنتی ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے. اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں, آمین تو کہہ دے, دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار, دعا مانگی ہے. ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. خیر کرنا, پیار کرنا, عبادت کرنا, مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا. فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں, ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے, بڑے وزادار تھے. فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے. وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی, تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی. نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے, ساری. انہوں نے سراپا خیر کیا, سراپا. ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں. کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے, کہتے بڑا مصروف ہو. تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا. یہ جو راتیں ہیں نا, لمبی راتیں سردیوں کی, یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے, اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے, یہ روزے رکھنے کے دن تھے. لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے, یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی. اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے, تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی. یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا, لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں. جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا, تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے. کہ جو ہمارے بزرگ اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے, کتنی جلدیں ہیں ان کی, ان کے وقت میں برکت تھی, وقت کو مینج کرتے تھے. لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں, ہمارا آنا جانا, ہمارا موبائل کو وقت دینا, اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا ہے. فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے. مال اور بیٹے, مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہے, پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک. یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے, اور کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کل. فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے. والباقیات الصالحات, اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں. جو چیزیں باقی رہیں گی, جن کا اجر ملے گا, جو قیامت میں سامنے آئیں گی, وہ صالحات ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں
جو اچھا عمل ہے اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے، اور صرف ثواب نہیں، ثوابا و خیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین تحائف ہے تمہارے لیے جو قیامت میں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا، فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا، تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے، تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت میرا نام ہو جائے، کو پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بے وقوف ہے، سمجھدار ہے، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ، یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، ادھر پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے، کوئی تسلی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی خوش آمدید کرنے کی، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی. جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی تو آشکار اٹھے. ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا. جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا. آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا. انہوں نے آنے دیا ہی نہیں. وہ جو زہد تھا نا ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے. حضرت سلیمان بھی زاہد تھے پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی پر حکمران بھی تھے. کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے. پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے. پیسہ ہونا اور بات ہے لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو. معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی. ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے. لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے. کو پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے. کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا. یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی اس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے. حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، ہرس سے، ہوس سے دور رہے. عمر ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی. او یارو دانش مندان دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لکھ خاوند کیتے. درویش سے پوچھا حضور، کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندان دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لکھ خاوند کیتے. جو کیتا سو کھانا، تو کھا جاتی ہے. روز نیا خاوند کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے. آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں
जो जिंदा है पूछता कोई नहीं, कई सुदूर रह चुके हैं जिंदा है पूछता कोई नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा होता था बज़ाहिर वो मिला है, लेकिन हाल क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक कुर्सियों पे थे हैसियत और थी, कुर्सी से उतरे तो हैसियत। हजरत उमर की जिंदगी का बड़ा सबक यह है कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ। जो तुम्हारा है बस वही तुमने हासिल करना है। आने वाली नस्ल को भी हिरस हवस लालच मुफाद परस्ती पे न लगाओ। आपने नाराज नहीं होना। चंद दिन पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए, तो कहने लगे जी मेन आपने बात छेड़ दी है, बिल्कुल मेन। आखिर क्या वजह है कि पढ़े लिखे समझदार इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां और फिर लोग गलत तरफ निकल जाते हैं? तो मैंने कहा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना तो जिस बच्चे से पूछते थे ना, ज्यादा बच्चे यही कहते थे बड़े होकर क्या बनोगे? कहते मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। ज्यादातर यही कहते थे। वो बड़े होकर डॉक्टर तो बन गए और अगला लफ्ज भूल गए। डॉक्टर बन गए वो, लेकिन मखलूक की खिदमत करनी है ये वो। फिर उन्होंने चौकियां रखी हैं 2-3, एक पे फीस जमा करा लो, एक आगे आ जाओ, ये इतने पैसे मशवरे के हैं, ये फिर दवाई भी वहां से लेना जहां से मैंने कही है, टेस्ट भी उस लेबॉर्टरी से कराना जो सब की बात नहीं करता, लेकिन जो है वो बहरहाल है। खुदा रहा कहीं तो दुनियादारी छोड़ दो, किसी मकाम पर तो इसको छोड़ दो। वो यार मैं तो उस दिन बड़ा ही तड़पा था जिस दिन एक बूढ़े ने मुझे आके कहा था पीर साहब मैं तुम्हारी माँ बाप की शान ते तकरीर सुनी है, क्या बात है? लेकिन आपको पता है आजकल बच्चों से भी इज्जत कराने के लिए बाप का मालदार होना जरूरी है। अब्बा गरीब हो तो वो बच्चों के लिए ज्यादा काबिल एहतराम। उसने कहा ये भी ज़हन में रखे आप। तो मैं तो टूट गया सारा और बिखर गया उस बुजुर्ग की बात सुन के। उसने कहा वो गैरों से मशवरे लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की जेबों में पैसे हैं, और मैंने भी ज़मानों को सबक पढ़ाया है, लेकिन चूंकि जेब खाली है तो लिहाजा मैं ज़्यादा समझदार और सियाना बंदा नहीं रहा। पैसे भी नहीं। जब तक जुहद नहीं पैदा होता तुलने लग गई हैं चीजें, घुटन महसूस होती है, घुटन। हजरत उमर की जिंदगी का जुहद असल था। मैं आपसे अर्ज करूं 2 किस्म का मसला है हमारे मुल्क में। कुछ को इसलिए नींद नहीं आती कि लाइट गई है तो पंखा बंद है, लेकिन कुछ का पंखा चलता है उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि एसी बंद है। पक्की बात बता रहा हूं, बिल्कुल पक्की। नहीं नींद आती उन्हें जब तक एसी ना चले। आदत हो गई, पैदा ही एसी में हुए, दिल लगा लिया दुनिया से, मिजाज नहीं। भाई जब तक आपकी तबीयत में जुहद पैदा नहीं होता। अच्छा ये जो गरीबी अमीरी होती है ना, ये भी एहसास से वाबस्ता होती है। आपका ज़हन बन जाए ना कि कोई यार की सोचेगा तो फिर आप गए काम से। और अगर सादे कपड़ों में आप खुश है ना तो इंशाल्लाह कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आप गैर मुतमईन है तो फिर सारे ही सोचेंगे कि पता नहीं यार देखो किस तरह कपड़े पहने। और अगर आप मुतमईन है तो इंशाल्लाह ताला किसी बंदे को भी कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको है जितना भी अंदर मामला, आप सादा जिंदगी में खुश है तो सारी दुनिया ही ठीक है। लेकिन अगर आप ही बड़े परेशान हैं कि यार देखो मैं मतलब किस तरह का मैंने लिबास पहना है, तो फिर हालात खराब है। मारूफ ताबी हैं हजरत उबैद बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते मैंने हजरत उमर को ना जमरात की रमी करते देखा। हम अपने लफ्जों में कहते हैं शैतानों को कंकर मारना हज के मौका पर। कहते मैंने जमरात की रमी करते देखा हजरत उमर को 11-12 जिलहज को। कंकर मार रहे थे तो मैं उनके पीछे था, तो सिर्फ पुश्त पर ना 12 पेबंद लगे हुए थे कपड़ों। सिर्फ कमर मैंने देखी क्योंकि सिर्फ पुश्त मेरी जान, 12 पेबंद लगे थे। लेकिन फरमाते हैं जब उन्होंने रुख मेरी तरफ किया तो जलाल वही था जो हजरत उमर का होना चाहिए।
میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، مجھے پھر کہہ لینے دو، یار روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔